आदाब हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। दोस्तों, हमारी इस दुनिया में 8 अरब लोग हैं और ये तमाम लोग मुख्तलिफ अक़वाम, नस्ल, रंग और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। और जब इतने मुख्तलिफ लोग एक जगह पर रहेंगे तो इख्तिलाफ़ होना तो लाज़िम व मलज़ूम बात है। लेकिन दोस्तों, इन 8 अरब लोगों में से कुछ लोग हैं जो ज़हीन या चालाक हैं, जो इन बाकी 8 अरब लोगों की ज़िंदगी और नज़रियात का फ़ैसला करते हैं। लेकिन मसला तब आता है जब ये लोग ज़हीन नहीं बल्कि चालाक बन जाते हैं। ये लोग अपने मकासद हासिल करने के लिए, अपने गंदे मकासद हासिल करने के लिए लोगों को गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं। उनको जज्बाती तरीके इस्तेमाल कर जज्बाती हरबों से उनको गलत चीज़ पर लेकर जाते हैं, उनको गुमराह करते हैं और दुनिया का अमन ख़राब करते हैं। दोस्तों, यही मसला है, यही चीज़ बुरी है, वरना इख्तिलाफ़ तो माशरे का हुस्न है और ये तो होना भी चाहिए। आज हम एक ऐसी मसले पर बात करने लगे हैं जो हर साल उठना जिसका मामूल बन गया है, जो हर साल ये खबरों में की ज़ीनत होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल और फ़लस्तीन के मसले की। लेकिन आज मैं इसराइल और फ़लस्तीन के मसले को डिस्कस नहीं करूँगा। मैं इस पे पहले ही बहुत 3 तफसीली वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इनकी हिस्ट्री, मैंने इसका हल क्या है, वो मैंने सब बहुत तफसील से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरी वो वीडियोज़ में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप जाके मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसकी मैंने अलग से बनाई है प्लेलिस्ट, आप वो जाकर देख सकते हैं। आपको पूरा इसराइल फ़लस्तीन का मसला समझ आ जाएगा और उसका हल भी समझ आ जाएगा। आज मैं बात करने लगा हूँ इसराइल, हमास और गज़ा का जो अभी हालिया मसला है उस पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जी हमास की, क्योंकि ये हमला इस दफ़ा हमास की तरफ से किया गया है और ये जंग उनकी तरफ से शुरू की गई है। तो दोस्तों, 7 अक्टूबर की सुबह तकरीबन 6:30 बजे ये हमला हमास की तरफ से, जिसे अलक्सा फ्लड का नाम दिया गया, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड, वो लॉन्च किया गया और इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग की गई। दोस्तों, ये हमला तब किया गया जब यहूदी अपना साकूत हॉलीडेज, जो सकूत हॉलीडेज होती हैं, उसका आखिरी दिन मना रहे थे। अब ये सकूत हॉलीडेज क्या होती हैं, मैं आपको इसकी शॉर्ट हिस्ट्री बता देता हूँ। दोस्तों, यहूदी कौम को, अहले यहूद को एक सज़ा मिली थी। ये 40 साल तक भटकते रहे थे सिरा में अपनी मुक़द्दस ज़मीन की तलाश में, और फिर 40 साल बाद जाके इनको मुक़द्दस ज़मीन मिल गई थी, जिसे जो आज फ़लस्तीन का इलाका या इसराइल का इलाका आप जिसे कह सकते हैं। वो ज़मीन इनको 40 साल बाद इजिप्ट के सहराओं में फिरने के बाद मिली थी। तो जब उनको ये ज़मीन मिल गई थी तो तब वो बहुत खुश हो गए थे और आज तक वो उसी खुशी में 7 दिन की हॉलीडेज़ मनाते हैं और मुख्तलिफ उनके वहाँ त्यौहार होते हैं, म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं। तो वो उस चीज़ों को खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, जब वो सिरा में भटक रहे थे तो तब वो कैंपों में रहा करते थे। वो अपने एक कैंप लगाया करते थे, खैमा लगाते थे और आगे सफ़र किया करते थे सिरा में। तो उसी की याद में आज भी यहूदी अपने जो गार्डन होता है, या जिसे आप कह सकते हैं कि जो गाय के बाद थोड़ी जगह होती है वहाँ पे, या फिर अपने सहन में, तो वहाँ पे वो लोग आज उसकी याद में, उस खुशी में जो है वो एक छोटा सा खैमा लगाते हैं, या फिर खुशी में म्यूज़िक पार्टीज़ वगैरह या मुख्तलिफ फंक्शंस जो है ना पार्टी वगैरह करते हैं, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं कि हम वहाँ से आज़ाद हुए थे, हमें अपनी मुक़द्दस ज़मीन मिली थी। तो इस बार भी ऐसे ही हो रहा था, ये उसका आखिरी दिन था और गज़ा के पास कुछ इल्लीगल सेटलमेंट्स हैं। ये सब मैंने आपको पिछली 3 वीडियो में एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं, जिसको सारी दुनिया इल्लीगल कहती है। वहाँ पर भी ये पार्टी हो रही थी और इस पार्टी में दुनिया के सारे मुल्कों से लोग आए हुए थे, अमेरिका, जर्मनी, मुख्तलिफ जगह से लोग आए हुए थे और उस म्यूज़िक पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे थे और सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स वगैरह वीडियोज़ डाल रहे थे, जिसकी वजह से सारे लोगों को पता चल रहा था, जो सारी दुनिया वो देख रही थी कि यहाँ वहाँ पे उस जगह पे उस पार्टी को सेलिब्रेट करने कौन आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहीं पे जाके हमास ने एक ऐसी बस्ती पे, ऐसी जो सेटलमेंट्स थी, वहाँ जाके हमला किया और जब पार्टी हो रही थी वहाँ तो तकरीबन 200, 150, 200, 250, 300 बंदा था, उसको मार दिया या फिर कुछ को साथ कैदी बनाकर उनको साथ गज़ा ले गए। इसी तरह वहाँ पे सिविलियंस को कैदी बनाकर गज़ा लेके जाते थे। कुछ फ़ौजियों जो उनके हाथ लगे, फ़ौजी उनको भी गज़ा ले गए। इस तरह वो मुख्तलिफ जो गज़ा के इर्द गिर्द जो कह सकते हैं जो आबादियाँ, जो सेटलमेंट्स बनाई हैं इसराइल ने, वहाँ पर वो घुस गए और जो उनके हाथ लगा, चाहे वो सिविलियन था चाहे फ़ौजी था, उसको वो गज़ा मुंतकिल करते गए गाड़ियों में डाल के। लेकिन पहले उन्होंने हमला किया था जो म्यूज़िक फेस्टिवल हुआ था। एक तो उन्होंने हमला ये ज़मीन से किया, फिर दूसरा उन्होंने फ़ज़ाई हमला किया। फ़ज़ाई हमला ये किया कि फ़ज़ाई हमला उन्होंने रॉकेट फायर किए, जो वो वैसे भी करते रहते हैं। इस बार उन्होंने 5000 रॉकेट फायर की, जबकि इसराइल ये कह रहा है कि उन्होंने 2200 रॉकेट फायर किए हैं। लेकिन आपको पता है कि इसराइल का आयरन डोम सिस्टम बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है और वो इसको रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। लेकिन उसकी एक वीकनेस है कि जब बहुत ज़्यादा मिसाइल आते हैं तो फिर वो उसको रोकने में मुश्किल होती है। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि कुछ गिर गए, काफ़ी ज़्यादा गिरे, नुकसान भी हुआ है, लेकिन सारे नहीं गिर पाए, जो इतना उससे कोई नुकसान नहीं हुआ।
تو کیونکہ اس نے ہوا میں اس کو ڈسٹروائے کر دیا. تیسرا حملہ کیا گیا تھا جی اشکلون جو ان کا صحیح جو سٹی ہے جو سمندر کے ساتھ, وہاں پہ جو حملہ کیا گیا تھا سمندر کی طرف سے, اس کو بھی ناکام بنا دیا اسرائیل نے تقریباً. اور لیکن اس کی ابھی اتنی اپڈیٹس نہیں آ رہی, تو وہ جب آئیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو, آپ کو انٹرنیٹ پہ سب خبریں مل جائیں گی. تو یہ تھا جی ایک فضائی حملہ, ایک زمینی حملہ کیا گیا ہے جو پارٹی جو ہوئی تھی اس پہ. ایک فضائی حملہ کیا گیا راکٹ سے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے. اور فضائی حملہ ایک دوسرا بھی کیا گیا ہے کہ جو موٹر گلیڈرز ہوتے ہیں جو پیراشوٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, ان سے پراپر ٹریننگ کے ساتھ جا کے لینڈ کیا گیا ہے اسرائیل کے اندر. بال کو کراس کر کے جو بال گئی ہے وہاں پہ, جس کو اسرائیل کہتا ہے یہ بارڈر ہے. لیکن جو باقی لوگ ہیں, جو باقی دنیا میں سے بارڈر نہیں مانتی, کیونکہ وہ انلیگل سیٹلمنٹس ہیں اس کے ارد گرد. تو وہ بارڈر تو نہیں ہے, لیکن اس کو کراس کیا انہوں نے, حماس کے جو لوگ تھے انہوں نے. تو پھر لیکن واپس پر ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں, ایچ ڈی ویڈیوز جاری کی گئی ہیں حماس کی طرف سے, اور جو بھی ہوا آپریشن اس کی پاپا انہوں نے ایچ ڈی ویڈیوز بھی بنائی ہیں. ایک یہ فضائی حملہ یہ بھی کیا گیا کہ پیراشوٹ سے ذریعے گئی, اور دوسرا یہ کیا کہ پہلی بار حماس نے ڈرون بھی استعمال کیے ہیں اسرائیل کی جو ٹینکس کو تباہ کرنے کے لیے, یا پھر جو ان کی وہیکلز ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے. یہ تھا جی حماس کا حملہ فضائی, ایک زمینی حملہ جو کیا انہوں نے, اور تیسرا سمندر سے کیا. یہ جو حماس کا, اس میں حماس نے ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق 100 سے 150 تک جو بندہ ہے 130 ان کو ابھی تک اغوا کر لیا ہے, ان کو جنگی قیدی بنا کر. اس میں فوجی بھی ہیں, زیادہ اس میں سولینز ہیں, کچھ فوجی بھی ہیں, ان کو وہ غزہ میں منتقل ان کو کر دیا ہے, اور ان کو ابھی غزہ میں لے گئے ہیں, اور کافی گاڑیاں اور ٹینک بھی وہ غزہ میں لے گئے. ٹھیک ہے جی. اور جو بندے مار دی گئے ہیں ابھی تک رپورٹ کے مطابق تقریباً جو بھی رپورٹ آ رہی ہے مطابق 900 یا پھر 1000 یا 1100 سے اوپر تقریباً جو نا اسرائیلی ابھی تک جو نا مارے جا چکے ہیں اس جنگ میں جو ابھی جاری ہے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں جی اسرائیل کے رد عمل کی طرف. کہ اسرائیل نے کیا رد عمل دی. یہ بات ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی پاور ہے, وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ آ کے تو نہیں بیٹھا رہے گا. اور اس کو جب یہ پتہ لگا تب تک تو ویسے بہت دیر ہو چکی تھی. ان کی جو ایجنسی ہے انٹیلیجنس موساد, اس پہ بھی کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ لگا اتنے بڑے حملے کی. اور ایجپٹ نے بھی کہا کہ ہم نے ان کو پہلے بتایا تھا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے, لیکن انہوں نے ہماری جو وارننگس تھی ان کو اگنور کیا. تو پہلے سوال اٹھتا ہے موساد پہ بھی, لیکن وہ میرا ٹاپک نہیں ہے, وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. جو مختلف ایکسپرٹس ہیں وہ اس سے بات کر رہے ہیں. تو جو سائے کے لوگ بھی ہیں, یا سائے کے جو صحیح سیکولر اخبارات بھی ہیں, وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے. یہ جو پولیسز ہیں نتنیاہو کی, اس کا جو ہے نا نتیجہ ہے کہ وہ آبادی لے کے جا رہے ہیں اس طرف, جو اور مزید بنا رہے ہیں سیٹلمنٹس اس کے غزہ کے پاس, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے. تو بہرحال یہ تو ہوئی موساد کی جو ایک ناکامی تھی. لیکن جب حملہ ہو گیا تو تب 9 بجے تک تقریباً اسرائیل نے کو پتہ لگا. پھر اس نے بھی اپنا جو ان کے پرائم منسٹر ہیں نتنیاہو, بنجمن نام ہے جن کا, بنجمن نتنیاہو, انہوں نے پھر اعلان کیا کہ ابھی ہم جو ہے حالت جنگ میں ہیں. تمام جو انہوں نے ریزرو فوجی ہیں ان کو بھی ایکٹیو کر دیا. 3 لاکھ ان کے ریزرو فوجی ہیں. ان کے ہاں یہ ہے کہ 18 سال سے اوپر ہر مرد عورت کو لازم ہوتا ہے کہ وہ فوج کی ڈیوٹی کرے گا. ٹھیک ہے. وہ غالباً مرد ہے ان کی 32 مہینے ہیں, عورتوں کی 24 مہینے, وہ لازمی کرتا ہے. اور جب جنگ ہوتی ہے تو یہی فوجی ہوتے ہیں, یہ جن کو ٹریننگ ملی ہوتی ہے, یہی پھر جو ہے نا ریزرو فوجی کتنا کام کرتے ہیں. یعنی کہ جو سویلین ہیں وہ ریزرو فوجی کتنا, ان کو کال کر لیا گیا, ان کو ملٹری نے بلا لیا کہ آپ بھی آگے جنگ میں آئیں. 3 لاکھ بندے وہ ہیں. اب اسرائیل نے واپس جنگ شروع کر دی ہے. وہ ویسٹ بینک میں جو پہلے ویسٹ بینک میں ہوتا تھا, لیکن غزہ میں اس نے پہلے بھی بمباری کا تھا, اس نے شدید بمباری شروع کر دی. اس نے وارننگ دے دی ہے اسرائیل نے کہ غزہ کے لوگ غزہ چھوڑ جائیں, ہم ان کا وہ حال کرنے لگے ہیں جو 50 سال تک یہ نہیں بھولیں گے. اور ہمارا مقابلہ ایک جانوروں سے ہے, ہمارا سامنا جانوروں سے ہے, اور ہم اب ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے, اور ہم تباہ کر دیں گے غزہ کو, ان کی نسلیں یاد رکھیں گے. ایسے جملے ایک ڈیفینس منسٹر نے دیے ہیں, بیان دیا ہے ایک ڈیفینس منسٹر نے دیا ہے اسرائیل کے. اور جو بنجمن نتنیاہو ہیں وہ بھی اب جو ہے نا ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. لگ تو یوں ہے کہ وہ بہت تباہی ہونے والی ہے ابھی آنے والے دنوں میں غزہ کی. ابھی ایسی بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں غزہ میں جو ہے نا اندھا دھند جو ہے نا وہ بم پھینک رہے ہیں اور ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بڑی بڑی بلڈنگس جو گر رہی ہیں, اور کافی جو ہے نا اس کے خاندان بھی جو ہے نا وہ بھی شہید ہو رہے ہیں, وہ بھی مارے جا رہے ہیں, اور کافی لوگ بھی جو ہے نا بچے بوڑھے سولینس یعنی کہ مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے نا اس ابھی تک اسرائیل کی رپورٹ ہے. اسرائیل پہ ایک حملہ جو ہے نا لبنان نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن لبنان نے بھی اتنا کوئی اس نے کوئی اعلان نہیں کیا. تھوڑے بہت حملے وہاں سے بھی ہوئے ہیں, 2 لاکھ وہاں سے فائر ہوئے ہیں, کوئی گولے ہوئے ہیں. لیکن ابھی جو مین مقابلہ ہے اسرائیل کا وہ صرف حماس سے, اور اسرائیل جو ہے نا حماس سے پورا مقابلہ کر رہا ہے. ریزرو فوجی اس نے ایکٹیو کر دی ہیں, اور ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے اندر گھس کے ماریں گے, اور ابھی وہ مار بھی رہا ہے. اس نے وارننگ دے دی ہے کہ یہاں سے سب نکل جائیں, ہم تباہ برباد کرنے لگے ہیں. باقی جو ویڈیوز ہیں, باقی سب چیزیں ہیں, وہ آپ کو یہاں پیچھے بھی نظر بھی آ رہی ہوں گی. اور یا پھر اگر کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو میں نہیں چلا سکتا, تو وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں, جو اب ایکس ہو گئے وہاں دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ باقی اس کے علاوہ تو آپ کو کہیں نہیں ملیں گی, کیونکہ باقی سب جگہ تو پولیس ہی ہے, اس چیز کے سب دکھا نہیں سکتے ویڈیوز کہیں بھی, یوٹیوب پہ بھی, کہیں پہ بھی, فیس بک پہ بھی. تو وہ صرف ایکس پہ چل سکتی ہیں, وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں.
تو وہ میں آج دکھا نہیں سکتا. تو باقی یعنی کہ اسرائیل نے اپنا پرزور جو ہے نا اب جو ابھی حملہ شروع کر دیا ہے، اور غزہ کے حالات جو آنے والے دنوں میں بہت برے ہونے والے ہیں. اب آتے ہیں جی جو دنیا کا کیا رد عمل ہے اس پہ. پہلے تو جب حماس کے حملے کی خبریں سامنے آئیں گے تو پوری جو دنیا اس میں سب، چاہے وہ انڈیا ہو، یورپین یونین ہو، آف کورس امریکہ، ان سب ملکوں نے یہی کہا ہے. یورپین یونین اور امریکہ نے سب سے پہلے بیان دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. مودی نے بھی یہ بیان دیا اور کہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کرتے ہیں. اور جو آپ بتائیں چائنا، رشیا نے یہ بات کی ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے. ایران نے جو ہے نا کھل کے سپورٹ کیا حماس کو، اور اس کو ساتھ دیا. اس نے کہا یہ جو اسرائیل جو کہا تھا یہ اس کے خلاف جو ہے نا حماس کا یہ اس کا رزلٹ ہے. حماس جو ہے نا اپنا سیلف جو اس کا رائٹ آف ڈیفینس ہے وہ یوز کر رہے ہیں. تو اس جو سعودی عرب ہے اس نے بھی بڑے حیران کن طور پر یہ بیان دیا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار اسرائیل ہے. جبکہ خبریں آئی تھی کہ اسرائیل کی اور سعودیہ کی آپس میں دوستی ہو گئی ہے، لیکن اب اس جو سعودیہ ہے اس کی بھی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. جو قطر ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، جو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت دوستیاں کرتا ہے. اس نے طالبان اور امریکہ کی دوستی کی تھی. اس نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ میں اسرائیل کی اور حماس کی دوستی کرنے کے لیے تیار ہوں. بس آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں دو گروہ ہیں، ہر واقعے پہ ان کے یہی آتے ہیں، بیانات سیم ہی ہوتے ہیں. جو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ ہوں گے چائنا، روس. ان کے بھی اپنے مفادات ہیں، ان کے مفادات نہ ہوتے یہ بھی کھڑے نہ ہوں. چائنا ہوگا، روس ہوگا، مسلم ممالک ہوں گے، کچھ مسلم ممالک بھی ہیں وہ بھی کھل کے بیان دے رہے ہیں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں افریقہ ساتھ مل کے بیٹھیں. ٹھیک ہے جی. اور اسرائیل کا ساتھ کون دے رہا ہے؟ انڈیا کی بھی اپنی مجبوری ہے. انڈیا، امریکہ، اس کے بعد جو ہے نا یورپین یونین، اور دنیا کے تمام ممالک میں لوگ بٹے ہوئے ہیں. انڈیا میں بھی کچھ لوگ اسرائیل کے ساتھ ہیں، کچھ فلسطین کے ساتھ ہیں. اس کے بعد امریکہ میں بھی دونوں طرف مظاہرے ہو رہے ہیں. کچھ لوگ اسرائیل کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں، کچھ لوگ فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. اسی طرح یو کے میں بھی کچھ لوگ اسرائیل کے حق میں، کچھ فلسطین کے حق میں. یعنی کہ دنیا اسی طرح بٹی ہوئی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ عموماً جب اس طرح کے واقعات ہوتی ہے تو دنیا کا کیا رد عمل ہوتا ہے. لیکن سب سے اچھا جو رد عمل ہے وہ یو این کا ہے. یو این نے کہا کہ دونوں طرف کے جو افریقین ہیں وہ ایک تو تحمل کا مظاہرہ کریں. اور اس نے خاص کہا کیا کہ غزہ میں جو بھی 4 یو این کے ورکر بھی جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں. جس کے بعد یو این نے کہا کہ خاص کر جو اسرائیل ہے وہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے پانی بند کر کے. اور فاسفورس بام بھی یوز کیا ہے اسرائیل نے بھی تاکہ رپورٹ کے مطابق غزہ میں. تو اس پہ بھی یو این کا آیا رسپانس وہی آیا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے. تو یہ بھی جو ابھی تک جو دنیا کا رد عمل ہے میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ جو دنیا سے کیا رد عمل ابھی تک آیا. اب آتے ہیں جی سب سے ویڈیو کے اہم حصے کی طرف، جس میں میں اپنی رائے دوں گا آپ کو، میری اوپینین. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا وہاں پہ آنسر کروں. میں اپنی رائے دینے سے پہلے یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا، ابھی بھی کہتا ہوں، میں اسرائیل کو ایک قابض اور ظالم ملک مانتا ہوں. اس کو میں ایک دہشت گرد ملک مانتا ہوں. اس کو میں قابض اور ظالم مانتا تھا. اور جب تک وہ اس طرح کی اپنی ایکٹیویٹیز بند نہیں کرے گا تب تک مانتا رہوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ میرا کلیئر اسٹینس ہے اسرائیل پہ. میں اسرائیل کے خلاف یا اسرائیل کے حق میں بھی کسی کی قسم کی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا. اسرائیل ایک ظالم ملک تھا، ہے، اور اگر اسی طرح کی ایکٹیویٹیز جاری رکھے گا تو رہے گا. لیکن دوستوں میرا ذرا سے اختلاف یہ ہے کہ میں اسرائیل کو تو ظالم ملک مانتا ہوں، لیکن میں مسئلے کو لے کر، کسی بھی مسئلے کو لے کر صبح شام رونے کا قائل نہیں ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کوئی مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو. اس کا بھی حل ہے، لیکن حل کے لیے آپ کو ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. ایک طریقہ کار آپ کو سوچنا پڑے گا، پھر آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. پھر اس پہ عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے اس پہ غور کرنا ہوگا. تو آپ ایک طریقہ کار بنائیں، اس پہ عمل کریں. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں آپ احمقانہ حملے کر کے خود بھی مریں اور جو لوگ ہیں ان کو بھی مروائیں. ٹھیک ہے. میں نے پہلے اسرائیل کو غلط کیا، میں حماس کو بھی، میں نے پہلے کہہ دی اسرائیل غلط ہے، میں حماس کو بھی غلط کہتا ہوں جو حماس نے بھی حملہ کیا ہے. میں جو لوگ پہلے تو میں بتا دوں ہم اسرائیل کو غلط کیوں کہتے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ سویلینس کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے. کیا دشمنی ہے جی؟ ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. سویلینس کو مار رہا ہے صرف اب زمین لینے کے لیے. سویلینس کو اس نے مارا ہے، بچے، بوڑھے، عورتیں سب دیکھے بغیر مارتے ہیں. یہی ہم اسرائیل کو کہتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، وہ اس وجہ سے دہشت گرد ہے. ٹھیک ہے. غلط اس وجہ سے کہ وہ سویلینس کو مارا ہے. ٹھیک ہے. ہماری اختلاف اس لیے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے اسرائیل سے، کوئی ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے اسرائیل سے. ٹھیک ہے. اب جب حماس کے لوگ یہ کریں گے، دیکھیں میں جذباتی میں نہیں ہوں. ہمارے دین میں مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو پتا ہے کمنٹ سیکشن میں بتا دیں کہیں کوئی حدیث ہو. ہمارے معاشرے میں بہت چیزیں غلط مقبول ہیں، مشہور ہیں. جس طرح یہ ہے کہ جنگ میں اور محبت میں سب جائز ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے. یہ اسلام میں نہیں ہے. جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. یہ آپ کو کس نے کہا جنگ میں سب کچھ جائز؟ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے. جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہوتا. جنگ میں اسلام میں یہ تو یہاں تک آیا ہے کہ درخت بھی مت جلاؤ. بچوں کا جو عورتیں ہیں اور بچے ہیں ان کا خیال رکھو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. جو فوجی ہار مان لیتے ہیں یا پھر جو سرنڈر کر لیتے ہیں ان کے حقوق ہیں. جو جنگی قیدی ہیں ان کے بھی حقوق ہیں.
تو یہاں تک اسلام میں ترغیب دی گئی ہے. اور حماس کا یہ حملہ جب وہ سویلین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی آپ جا کے گوگل سرچ کریں تو وہ تو ایتھسٹ ہیں, آدھے سے لوگ دین کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو ہمارے یہاں امیج بنایا گیا ہے کہ وہ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں, بڑے جو دین کو مانتے ہیں, وہ اتنا دین کو نہیں مانتے جتنا ہمارے یہاں امیج بنایا گیا ان کا. پہلے میں آپ کی یہ بات کلیئر کر دوں. تو ان لوگوں پہ حملہ کرنا جن کے نزدیک دین اتنا اہم چیز ہے ہی نہیں, اور پھر ان کو مارنا, یہ میرے نزدیک ویسی دہشت گردی جو اسرائیل پچھلے 100 سال سے یا 75 سال سے 70 سال سے کر رہا ہے, یہ جو حماس نے بھی کی ہے. دوستو مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے کافی لوگوں کو میری یہ باتیں بہت بری لگ رہی ہوں گی, لیکن دوستو میں فیکٹ سے فگر سے بات کرنے والا آدمی ہوں. کوئی دلیل سے بات کی جاتی ہے, کوئی دلائل سے میں سے بات کریں, کوئی جو حقائق سے میں سے بات کی جائے, ٹھیک ہے. تو اس بات کو مانیں جس بات میں کوئی فیکٹ, اس میں وزن بھی ہو, جس میں ٹھیک ہے بات میں کوئی صحیح بات بھی کی گئی ہو. اب ایک طرف اسلام کا نام لینا, اور ہم جو ہے نا ہمارا یہ پوری دنیا میں کہنا ہے کہ ہمارے نبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے جنگ میں بھی اصول بتائے ہیں, اور عورتوں کو جو سچ باتیں انہوں نے بتائے ہیں کہ جنگ میں بھی عورتوں اور بچوں کا خیال رکھیں, درخت نہ جلائیں. اور دوسری طرف ہم حماس کے فائٹرز ہیں جناب, جو جا کے جو ہے نا ان کے عام بندہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں اسرائیل سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے, وہ عام اسرائیل کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں, ان کو ظالم کیوں کہتے ہیں, کیونکہ وہ سویلینس کو مار رہے ہیں. انڈیا کو ہم کیوں کہتے ہیں غلط, کیونکہ کشمیر میں وہ سویلینس کو مارا ہے. تو ہمارے خلاف یہ ہے جو سویلینس لوگ ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں سے جو دہشت گرد ہیں, ٹھیک ہے. اسرائیل کا چاہتا ہے حماس کو مارنا, تو اس کا تعلق غزہ سے نہیں ہے, غزہ کے لوگ حماس نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے اسرائیل سے. تو اب اگر حماس یہ کام کرے گا تو حماس کو میں, آپ کریں نہ کریں, آپ کریں, میں کسی صورت سپورٹ نہیں کروں گا. میرے نزدیک ایسی دہشت گردی جو اسرائیل کا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ آپ چیزوں پہ غور کیا کریں بجائے پروپیگنڈا میں آنے کے. ابھی میں ذرا ڈیپ نہیں جاؤں گا, ورنہ تو ابھی کافی باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں, لیکن پھر بھی میں ان لوگوں کو تو میں کم از کم دہشت گرد کہوں گا جو عام لوگوں کو, جو عام سویلینز ہیں. ان کی میں آپ کو ویڈیوز دکھا بھی نہیں سکتا یہاں پہ, کیونکہ جو بتایا میں نے آپ کو کہ جو یوٹیوب کی پالیسی ہے اس کی وجہ سے. لیکن جو ان کو تو میں کم از کم دہشت گرد مانتا ہوں, جو حماس کے لوگ جو عام سویلینز کو نشانہ بنا رہے ہیں, جو عام سویلینز کو لے کے آ رہے ہیں. اب جتنے زیادہ تک بات رہتی ہے وہ اب میں بالکل اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ حماس کے لوگ سارے برے ہیں. حماس کے لوگوں کی بھی اچھی ویڈیوز آئی ہیں, کچھ بری اور کے ساتھ بیٹھ کے ویڈیوز بنائی انہوں نے, ان کو کچھ نہیں کہا. اس طرح اور بھی بہت ویڈیوز آئی ہیں جس میں وہ ان کا خیال بھی رکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو میں دہشت گرد نہیں کہتا, یا جو راکٹ مار رہی ہیں ان کو بھی دہشت گرد نہیں کہتا. ان کو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ بے وقوف ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ جیو پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ, یا اگر آپ نے جیو پولیٹکس پتہ ہے آپ کو, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ حملہ کیوں ہوا ہے, اس وقت پہ اس کی کیا ضرورت تھی, یہ حملہ کس نے کروایا ہے, کیوں کروایا ہے, حماس کو کس کی سپورٹ ہے. وہ بہت ڈیپ باتیں میں نہیں جاتا, وہ بات کسی وقت نکل جائے گی. تو اس لیے میں اس بات کو مختصر کرتا ہوں, اور اس نے ذہن رکھتے ہوئے, اور میں بڑے پان کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں اس لوگوں کی بے وقوفی ہے کہ یہ اب مانا بے وقوفی کیا, اس کے نقصانات کیا ہوں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جو یہ ہوا ہے اس میں حماس کے حملے کے نقصانات کیا ہوئے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ جو غزہ کے لوگ مارے ہیں, وہ وہاں پہ جو اسرائیل کے لوگ مرے ہیں وہ بھی ہمارے نزدیک مظلوم ہیں, میرے نزدیک کم از کم وہ مظلوم ہیں. ان کو اب ایم ہی مار رہی ہیں, ان کا تعلق اسرائیل کی فوج سے, وہ تو ان کا نہ کوئی دین سے تعلق بھی نہیں ہے ان کا, تو کوئی وہ ڈانس پارٹیز کرنے سے ان کا کیا تعلق ہے دین سے, ان کا میوزک فیسٹیول بنانے آئے تھے وہاں. تو نہ ان کا تعلق کوئی دین سے, نہ ان کا تعلق کوئی جو ہے اسرائیل کی فوج سے. جو ان کو مارا حماس ہے وہ بھی غلط ہے. اب جو اسرائیل کا ہے وہ بھی غلط ہے, جو غزہ میں کا ہے وہ تو کافی عرصے سے کہا ہے, ٹھیک ہے. وہ پہلے بھی غلط تھا, اب دوبارہ غلط ہے. لیکن یہ کس کی وجہ سے ہوا, یہ حماس کی وجہ سے ہوا. یہ بلینک چیک اس کو حماس نے پرووائڈ کیا, کیا وہ جو چاہے حماس نے اس کو ایک ریزن پرووائڈ کر دیا اسرائیل کو, کیا وہ جو چاہے تباہی کرے. اس کو اب کوئی نہیں پوچھے گا, اسرائیل کو سارے کے فرینڈ کریں گے, دیکھو جی اس پہ حملہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. یہ تو اسرائیل کو ایک موقع اپنی جواز فراہم کر دی ہے کہ وہ جب فلسطینیوں پہ اور چڑھائی کرے, ٹھیک ہے. اس لیے میں شروع میں کہا کہ آپ کی ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے, آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے جب بھی کوئی کام کریں, تاکہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے بعد کیا نقصانات ہوں گے, کیا ہمیں فائدے ہوں گے, پھر اس کے بعد اس کا کیا رد عمل آئے گا, ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق آپ نے سب چیزیں لے کے چلنی ہوتی ہیں. اب جو غزہ میں چاہے لوگ مارے ہیں, سویلینز مارے ہیں, آپ اسرائیل کو ظالم بولتے ہیں, وہ تو رکے گا نہیں, اب وہ تو مارے گا. پہلے مارا تھا, ابھی کتنی بلڈنگز گرائی ہیں اس نے, کتنی عمارتیں گرائی ہیں, تو وہ تو گرا رہا ہے. پہلے بھی گرا تھا, ابھی بھی گرا ہے, لیکن فرق کس کو پایا ہے, عام فلسطینی کی زندگی کو فرق پایا. جو عام فلسطینی ہے وہ مارے, عام بچہ, عام عورت, عام مرد مارا اس. حماس کا کون بندہ مارا ہے؟ حماس کے لوگ تو اپنی جو ایران کی بنائی ہوئی ان کی غالیوں میں چھپے ہوئے, ان کا لیڈر تو خود قطر بیٹھا ہوا ہے, حماس کا جو لیڈر ہے. ان پہ میں اتنا نہیں بولتا, میں پھر کبھی بتاؤں گا بھی, یا پھر آپ میں سے جو بھی جیو پولیٹکس اسٹوڈنٹ ہیں ان کو اگر نہیں بھی ہیں تو میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ فیصل ویج کی جا کے جو کولڈ وار کی ہسٹری ہے, سعودیہ ایران کی جنگ ہے, اس کی اس نے پوری ایک پلے لسٹ بنائی ہوئی ہے, بہت لمبی پلے لسٹ ہے, تقریباً کوئی گھنٹوں پہ مشتمل ہے. وہ جا کے لازمی دیکھیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میڈل ایسٹ میں جو جیو پولیٹکس کے واقعات ہیں اور پولیٹکس ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو آپ کو یہ واقعات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. یہ جو جنگ شروع تھی تو اس کے 1 گھنٹے بعد ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے.
کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کیمرے میں کر سکتے ہیں, کافی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کیمرے میں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ابھی میں تھوڑے ڈکچ پہ میں بات کر رہا ہوں. یہ لوگ تو خود ان کا لے کر بیٹھا ہوا ہے قطر میں, نقصان جو جھیل رہے ہیں, جو سب جن کا نقصان ہو رہا ہے, جو تکلیف میں ہے, وہ تو غزہ کے لوگ ہیں. 20 لاکھ لوگ قید میں, اوپن ایئر پریزن ہے ان کے پاس, ٹھیک ہے. ان کی زندگی شانہ لائف اسٹائل ہے. کیوں شانہ لائف اسٹائل ہے؟ کہاں سے پیسہ آیا ہے؟ اگر اتنا ہی پیسہ ہے تو وہ فلسطینیوں کی زندگی پہ کیوں نہیں لگا ہے؟ اچھا, اب میں دوسرے پوائنٹ پہ ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ بیوقوفی ہے. پہلے تو میں بتا دیا کہ دہشت کیوں کرتے ہیں ان کو, میں جو لوگ ٹیررسٹ, وہ میرے نزدیک دہشت ہیں جو سویلینس کو مارے. دوسرا, اب وہ لوگ جو راکٹ مار رہے ہیں وہ بیوقوف کیوں ہیں, یا پھر جو لوگوں نے گھس کے فوجیوں کو مار رہے ہیں وہ میرے نزدیک بیوقوف کیوں؟ کیونکہ بیوقوف اس لیے ہے کیونکہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اب آپ ماریں گے, ان کو بلینک چیک مل گیا, وہ آئیں گے آپ کو دھڑ ماریں گے. ان کے پاس کتنی فورس ہے؟ آپ ایک پتھر سے کیا اس سہیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس کے پاس جدید اسلحے ہیں؟ اس کے وہ گنے ہیں جو آپ کو ایک ماریں تو آپ کو بھون کے رکھ دیں. آپ کو جیسے 1000 پتھر لے کے آ جائیں تو وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تھوڑے جذبات سے باہر آئیں تو حقیقت کی جو دنیا ہے, حقیقت دنیا, اس میں آگے سوچا گا ان چیزوں کو, بجائے یہ کہ ہم پتھر لے کے کر لیں گے فتح. وہ زمانہ نہیں رہا. آپ کی ارطغرل دیکھ کے نا اپنے مائنڈ ارطغرل سے باہر نکلیں حقیقت دنیا میں, اور یہ بات سمجھیں کہ آپ ایک فوج ہونی چاہیے لڑنے کے لیے, جو ایک جنگ ہوتی ہے. اس طرح جنگ نہیں ہوتی, اس طرح آپ اپنے بندی میں بائیں گے, ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ میرے نزدیک بیوقوفی ہے. تو اسی میرے نزدیک بیوقوفی ہے, میرے نزدیک بیوقوفی نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس کو ہم مستدان رکھتے ہیں اور بڑے پان کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ چلو یہ جو نا پروپیگنڈا یا پھر یہ استعمال نہیں ہو رہی, یہ بیوقوفی ہیں, چلو ہم مستدان رکھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ استعمال نہیں ہو رہی, یہ بیوقوفی یہ کہہ رہی ہیں کہ جو راکٹ ہیں, راکٹ ایک راکٹ کتنے کا ہوتا ہوگا؟ $1000 کا ایک راکٹ بنتا ہوگا. فرض کر لیں $1000 کا ایک راکٹ بنتا ہے, 5000 راکٹ فائر کیے گئے, کتنا بنتا ہے؟ $50 لاکھ. کیا یہ $50 لاکھ اس فلسطینیوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا یہ ابھی جو 5000 راکٹ مارے ہیں, صرف ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں پیچھے راکٹ بنے ہیں, کیا وہ جو راکٹ بن رہے ہیں ان کا پیسہ کیا فلسطینیوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا؟ اب ویکتی کا کام نہیں آ جائے. ٹھیک ہے, اب یہاں تک میں نے بات کی, میں دونوں کو جو ہے میں اس میں دونوں میں نزدیک اس میں ملزم ہے. ٹھیک ہے, مجرم ہے, چاہے وہ پھر اسرائیلی ہوں یا پھر حماس ہو. ٹھیک ہے, اسرائیلی نہیں, اسرائیل کی فوج ہو یا حماس ہو. ٹھیک ہے, تو میرے نزدیک اس میں بابر, آج کے واقع جو آج کل واقعات چاہ رہے ہیں, اس میں بابر کی جو ہے نا وہ میرے نزدیک مجرم ہے. اب بات ہے سویلینس پہ, جہاں تعلق ہے سویلینس کا, سویلین سے مجھے ایک اختلاف ہے, اور جو سویلینز ہیں اس سے مجھے یہ اختلاف ہے دونوں طرف کے, کہ آپ پلیز جو ہے نا اپنے طرف کے جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو آپ بظاہر آپ کے بنتے ہیں لیکن آپ کے نہیں ہیں, ان کو پہچانیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دنیا بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے بنتے ہیں, بظاہر کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں لیکن وہ آپ کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اندر اندر وہ اپنے مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں. تو دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے, کیونکہ کافی لوگ سویلین ایسے بھی ہیں جو نادانی میں جو ہے نا, کیونکہ جو سویلین ہے وہ چاہے نادان ہے میرے نزدیک, کیونکہ ان کو تو وہی دیکھنے سننے کو ملتا ہے جو ان کو میڈیا دکھا رہا ہے, جو ان کو میڈیا پہ ٹی وی دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت کم لوگوں کی ایکسیس ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ, اور پھر اس انفارمیشن تک جو واقعی سچ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو سرچ کرنی پڑتی ہے, اور ہر کوئی نہ کسی کے پاس ٹائم ہے نہ کوئی سرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ویسے بھی جو جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں, کیا کہ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں پہ ان کے پاس تو نیٹ بھی نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی میں ان سے کہوں گا کہ کم از کم ان سے مجھے یہ اختلاف ہے کہ اپنے نزدیک جو ایکسٹریمسٹ ہیں, جو وہ لوگ ہیں جو حقیقت سے ہٹ کے باتیں کرتے ہیں, آپ کے بندوں کو مرواتے ہیں, آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنے فائدے خاطر, ان کو پہچانیں. اور باقی میری ہمدردیاں تمام, پھر چاہے وہ فلسطین کے خاندان ہو, فلسطینیوں کے ساتھ تو میری پوری ہمدردیاں 75 سالوں سے ظلم ہوا ہے, لیکن ابھی میری ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں. مجھے اپنے جو سویلین ہیں ان سے یہ اختلاف ہے, رہا ہے, خاص کر مسلمانوں سے رہا ہے, کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ظلم ہوگا اس کے خلاف بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ظلم ہوتا ہے, میں بولتا ہوں چین میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ, اس کے خلاف کوئی مسلمان نہیں بولتا. ہم بولتے ہیں تو انڈیا میں بولتے ہیں, انڈیا میں اگر کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے انڈیا تو وہ غلط ہے, وہ اسی طرح غلط ہے جیسے چائنا میں چائنا میں جو مسلمان میں ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں بولتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہر ظالم کے خلاف بولتے ہیں. اگر ہر ظالم کے خلاف بولتے ہیں تو رشیا نے جو چیچنیا پہ ظلم کیا تھا اس کے خلاف کیوں نہیں بول رہے تھے؟ آج رشیا یوکرین پہ ظلم کر رہا ہے. ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ایک انسان کو نقصان مت پہنچاؤ, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. ٹھیک ہے, تو ہم آج دنیا میں انسانیت کے لمبردار کیوں نہیں بن رہے؟ ٹھیک ہے, چھوڑو UN کو, چھوڑے امریکہ کو, آپ بنے انسانیت کے لمبردار. ہم مسلمان آج خوش ہوتے ہیں, آج ہم خوش ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے روس یوکرین کو مارا ہے. کیوں؟ جب ہم مسلمان ہیں تو مجھے یہ اختلاف بہت زیادہ مسلمان سے بہت بڑا اختلاف ہے کہ آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے تھا, نہ آپ ہوں خوش اس بات پہ کہ رشیا
روس یوکرین کو مارا. جو یوکرین نے غلط یا جو امریکہ نے غلط کیا اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ روس کو ساتھ دیں کہ روس بہت اچھا کر رہا ہے. یا پھر ہمارے لوگ نادانی میں بہت سارے یہ بھی کہہ جاتے ہیں کہ جو ہٹلر نے نادانی میں تو نہیں کہتے جان بوجھ کے ان کو بھڑکایا گیا, ان کو بیوقوف بنایا گیا, وہ کہتے ہیں ہٹلر نے بہت اچھا کیا یہودیوں کو مارا تھا. تو جو آج آپ کو اسرائیل مار رہا ہے وہ اسی وجہ سے مارا ہے کہ آپ مذہبی ہیں, اور اس وقت بھی اس ہٹلر نے یہودیوں کو اس لیے مارا تھا کیونکہ یہودی مذہبی تھے. تو یہودیوں کو بھی سزا ملی تھی اس وقت جو آپ کو بھی مل رہی ہے. تو اس طرح چیک میں نہ دیا کریں. ہم جو ہے انسانیت کے لیے پیدا ہے, ٹھیک ہے, آپ اپنی یہ چیزیں اپنی کریکٹر شو بھی کرنی ہے, صرف باتیں نہیں کرنی کہ ہم اسلام پر امن کا دین ہے. جہاں بھی ظلم ہو, کافر بھی ہو مسلمان بھی ہو, آپ نے ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوتی ہے. پہلی بات یہ, کیونکہ پھر جب مسلمان گلا کرتے ہیں کہ دیکھیں جیون ہماری آواز اٹھاتا, تو آپ بھی کافر کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. جب کافر پہ ابھی یوکرین میں ظلم ہو رہا ہے, آپ کسی مسلمان نے اس کے لیے آواز نہیں کہی, لیکن مسلمان تو خوش ہو رہے ہیں الٹا, ٹھیک ہے. اب جب مسلمان خوش ہوتے ہیں جی دیکھو ہولوکاسٹ, دیکھو ہٹلر نے مارا یہودیوں کو کتنا اچھا کیا, تو آپ بھی پلیز اس بات کو تھوڑا دیکھیں. چھوٹا سا میرے خلاف ہم نے بیان کر دیا. باقی میری ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ بھی ہیں, اور اس میں جو اسرائیل کے خاندان متاثر ہوئے ہیں, جن کا نہ تعلق اسرائیل کی فوج سے ہے نہ ان کا تعلق مذہب سے ہے, وہ مذہب سے بھی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. یا پھر وہ لوگ بھی جو چاہے مذہبی ہیں لیکن ان کا تعلق کوئی اسرائیل کی فوج سے نہیں ہے, کیونکہ اسرائیل میں کافی لوگ ایسے بھی ہیں جو اسرائیل کی فوج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ وہ اسرائیل کی فوج کو ٹھیک مانتے ہیں. ہاں وہ مذہبی ہیں, تو میری ہمدردیاں ان کے ساتھ بھی ہیں. میری ہمدردی کسی سے اسرائیلی خاندان کے ساتھ نہیں ہے جو اسرائیل کے فوج کے عمل کو ٹھیک کہتی ہے, جو اسرائیل کے فوج کو کسی بھی طرح ان کی مدد کرتی ہے. یا میری ہمدردی کسی اس خاندان کے ساتھ نہیں ہے جو فلسطینیوں کے قتل میں انڈائریکٹلی انوالو ہے. میں اشارے میں بات کروں, امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, ٹھیک ہے. تو میری ہمدردیاں کسی ایسے خاندان کے ساتھ نہیں ہیں, بلکہ میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں جو سویلینس ہیں, جو عام لوگ ہیں, ٹھیک ہے. یہاں تک تو میں نے وہ باتیں کر دی جو سب لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں, اچھے لوگ ہیں کافی, ان سب بھی یہاں تک بات کی. دیکھیں جی حماس کا وہ بھی غلط ہے, یہ بھی بات کی حماس بھی غلط ہے, اسرائیل بھی وہ بھی غلط ہے. جن لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سب نے یہی کہا ہے کہ اسرائیل بھی غلط کر رہا ہے, حماس بھی غلط, اسرائیل غلط کر رہا تھا ہے, اور حماس نے بھی غلط کیا ہے, ٹھیک ہے. یہاں تک بات ختم ہوگی. اب سارے لوگ یہی بات کریں گے غلط ہو گئے. اب اس کا حل تو کوئی نہیں بتایا, جہاں تک میں نے لوگوں کو دیکھا کسی نے حل نہیں بتایا اس کا. اب میرے نزدیک اس کا حل کیا ہے, یہ تو باتیں ہوگی نا کہ وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہی آپ حل بتاؤ. حل اس کا میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک میں نے پہلے بھی کہا ہے, ایک اسٹریٹجی بنائی جائے, ایک طریقہ کار اپنایا جائے, اور وہ کس نہ ہو. پہلے تو آپ یہ بات بھول جائیں کہ اب جو اتنا کچھ ہو چکا ہے, اتنا اسرائیل آگے آ چکا ہے کہ آپ اسرائیل کو ایک دم پیچھے لے کے جا سکتے ہیں, آپ اسرائیل کو آپ ایک دم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا چھوڑ دو, ٹھیک ہے. پہلی بات ہے آپ سمجھ لیں. باقی ہاں اگر آپ چاہتے ہیں حل دیکھنا پراپر حل کیا ہو جو پیش کیا گیا یا پھر کیا حل ہو سکتا ہے, وہ میں نے پیش کی. ویڈیو میں تھی تیسری ویڈیو اس سیریز کی, فلسطین اسرائیل سیریز کی میں تیسری ویڈیو میں تھی, اس میں نے آپ کو حل بتایا. اس میں آپ جا کے مزید تفصیلیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. ابھی میں ابھی کہوں گا میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں, جو لیڈر ہیں, وہ سب جائیں مسجد اقصی میں نماز پڑھیں. ایک تو اسرائیل کو ایک میسج پہنچے گا, پیغام پہنچے گا کہ مسلم امہ ایک ہے, ٹھیک ہے. ہم صرف یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے, ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں جو ظالم ہے, چاہے وہ پھر وہ کافر کو مارے یا چاہے وہ مسلمان کو مارے, ہم ہر اس شخص کے خلاف ہیں. سمجھائیے یہ ہماری پالیسی ہونی چاہیے ایسا مسلم ہوتے ہوئے, ٹھیک ہے. آپ چاہیں مسجد اقصی میں نماز پڑھیں, فلسطینیوں سے آپ یکجہتی کا اظہار کریں. آپ وقتاً فوقتاً آپ آواز اٹھاتے ہیں فلسطین کے حق میں, ٹھیک ہے, جس سے آپ کر رہے ہیں. آپ سے اسٹیٹمنٹ تھوڑی اپنی اور نہ مثال لگا کے پیش کریں یو این میں. ابھی اگلے 5-10 سال آپ یہ کریں, اور تمام مسلم ممالک جن کی بھی حالت کچھ بھی نہیں ہے اپنی حالت پہ فوکس کریں. پاکستان ہے تو اپنے حالات ٹھیک کرے, اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرے کہ دنیا کے سامنے کھڑا ہو کچھ بات کر سکے. اپنا منہ کچھ نہیں اور دنیا کو جا کہیں گے کہ فلسطین کا مسئلہ کرے, دنیا ان چپے مار کے باہر نکالنا وہاں سے, جب دنیا میں غریبوں کی مذہب کے ساتھ کوئی اوقات نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. بہت لوگوں کو جو جملہ عجیب لگتا ہے, لیکن دنیا میں آج کی دنیا میں سب کچھ پیسہ ہی ہے. سب کچھ نہیں ہے لیکن بہت کچھ پیسہ ہی ہے, ٹھیک ہے. کم از کم جو مالک ہیں وہ پیسے سے ہی پہچانے جاتے ہیں, پیسہ اور ہتھیاروں کی طاقت ہیں, اور ہتھیار پیسے سے آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ سب ممالک ہیں, چاہے وہ ایران ہے, ایران بھی اپنی حالت پر فوکس کرے بجائے دوسرے ممالک کو دیکھنے کے. لیبنان, سیریا, ایجپٹ جو بھی ہیں, ترکی جس کا نام ہو گیا, ان سب کو میں کہتا ہوں, سعودی عرب, یہ سب میں نظریے اس کا حال کیا ہے. یہ سب پہلے اپنی حالات پہ فوکس کریں, اپنے ملکوں کو اتنا مضبوط بنائیں کہ اگلے ملک جو ڈرے بات کرتے ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے نا کوئی میرے سے مات کا بچہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. جب اسلامی ممالک تمام اس پہ او ای سی کا اجلاس بیٹھے ہو کہیں کہ ہم پہلے یہ ہمارا روڈ میپ ہے, ٹھیک ہے. پہلے ہم نے ان تمام مسلم ممالک کو جو کم از کم آزاد ہیں ان کو ہمیں ترقی دینی ہے, ان کو ہمیں یہاں تک پہنچانا ہے کہ ہماری بات کو دنیا میں سیریس لیا جائے, ٹھیک ہے. مذاق نہ لایا جائے کہ یہ کون بول رہا ہے, یہ ایران بول رہا ہے, اس کی کرنسی دیکھو, اس کے حالات دیکھو. پہلے اپنے آپ کو ناقابل بنائیں, پھر
جب آپ اتنے دنیا کے بڑے ویٹو پاورز ہیں وہ دنیا کے بڑے مالک ہیں, ٹھیک ہے, پھر جب آپ کی اتنی ویلیو ہو جائے گی نا تو آپ پاکستان, ایران, ترکیہ, ملیشیا لے لیں, اور ملک لے لیں, کچھ سعودی عرب لے لیں, یہ 4-5-6 ملک ہیں بڑے ملک, آپ تب جب آپ کچھ بولیں گے تو آپ کی بات کی ویلیو بھی ہوگی, تب آپ کی بات کی قدر ہوگی. پھر پہلے آپ کو سب کیا کرنا ہے, 5 سال گزر گئے, آپ نہیں ہوتا, اتنا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کو اندر گھس کے مار دیں گے. 70 سال سے ایسے گھس نہیں ہیں, سیکنڈ میکس نہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی 5-10 سال کو اور اپنی اسٹیٹمنٹ سے روکتے نہیں, ٹھیک ہے, ان کو اب جو بیانات دیتے ہیں وہ کتنا اندر گھس لیں گے, سال پہ قبضہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. پھر 10 سال بعد آپ نے کیا کرنا ہے, 10 سال بعد آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے پہلے آواز اٹھانی ہے, بھرپور آواز اٹھانی ہے. جب آپ مضبوط ہو جائیں, پہلے خود مضبوط ہو جائیں, پھر آواز اٹھانی ہے, اور کہنا ہے کہ یہ یہاں سے پیچھے ہٹ جو 1967 کی جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, میں اسے بلیو ہے, میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے. میں 1 اسٹیٹ بھی کہتا ہوں, لیکن 1 اسٹیٹ بھی میرے نزدیک پاسبل نہیں ہے. جو میں نے حل پیش کیا تھا اس ویڈیو میں, اس میں نے 1 اسٹیٹ کہا تھا, لیکن اس کے بھی کافی کوشش کرنی ہوگی. پھر دوسرا کام یہ کریں, ان 10 سالوں میں اپنا ملک ہلا کے کریں, 10 سال یہ کریں کہ اسرائیل کا پیغام دیں, یہاں سے لا کے خالی کر دو اور واپس 2 اسٹیٹ سولوشن نافذ کر دو یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کریں, ساتھ ساتھ یہ کرنے کے بجائے صرف جو ہے نا ان کو راکٹ دینے کے بجائے ان کو صرف ہتھیار دینے کے, ان کو تعلیم بھی دیں, ان کی جو ضروری چیزیں ہیں ان کا بھی خیال رکھیں, ان کو پانی بھی دیں, ان کو کھانا مہیا کریں, ان کو میڈیکل کیمپ مہیا کریں, یہ بھی چیزیں بھی دیں ان کو ساتھ ساتھ, تاکہ ان کی بھی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ اچھا ہو, ٹھیک ہے. تو جب آپ اتنے پاورفل ہوں گے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. ابھی آپ ایگزام میں سوال آ رہا ہوگا کہ وہ سائڈ روک لے گا میں, جب آپ اتنے پاورفل ہوں گے آپ کو کوئی نہیں روکے گا. جب آپ اتنے طاقتور ہوں گے آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا, سمجھائیے. دنیا میں سب کچھ پیسہ ہے, جب آپ اتنے طاقتور ہوں گے آپ کو کوئی ملک نہیں روک سکتا, ان کو دینے سے یا ان کو کچھ مدد کرنے سے. آپ یونیورسٹی میں ان کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں بجائے ان کو سد دینے کے, سمجھائیے. اپنے ملک میں کوئی یہ مالک جو ابھی دے رہے ہیں اسلحہ, وہ اپنے ملک میں لوگوں کو اسلحہ نہیں دیں گے تاکہ ہمارے خلاف نہ اٹھیں, تو وہاں بھی وہ اسلحہ دے کے ان کے نوجوانوں کے خلاف ان کو خراب نہ کریں. ان کو تعلیم دیں, ان کے لیے بہترین سہولیات لے کے. پھر جب یہ ہو جائے ایسا ایسا باز اٹھائیں, تب باز نہیں آتے, کہ کچھ ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہا وہ باز آ جائیں گے, کچھ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کا محاورہ بھی ہے کہ لاتوں کی بت باتوں سے نہیں مانتے, تو پھر ان کے خلاف تلوار اٹھائیں. تلوار نہیں کہ میں کہنے مطلب ہے کہ ہتھیار اٹھائیں. جب 5 دنیا کے بڑے مالک پاکستان, ایران, سعودی عرب, ترکیہ, ملیشیا, پھر اس میں اور ممالک اسلامک جو ممالک بڑے بڑے مالک ہیں اور شامل کر لیں, جب یہ ہتھیار اٹھائیں گے تو اسرائیل کی فوج تب کچھ نہیں کر پائے گی, تب ہوگی اصلی جنگ, سمجھائیے. یہ جنگ نہیں ہوتی کہ آپ پتھر لے کر چلے جائیں, آپ جو ہے نا راکٹ مار دیں, جو فضول سے راکٹ نکالا سے راکٹ کے پیسے ضائع کرنے والی بات ہے, وہ راکٹ مار دیں, یہ جنگ نہیں ہے, یہ کوئی شکار کی جگہ نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا, یہ پیسے ضائع کرنے والی بات ہے, اور بیوقوفی ہے, امکانہ بات ہے, اور اپنے آپ کو مروانے کے مترادف ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو مضبوط کریں اسلامی ممالک, پھر آواز شائن کریے, ساتھ ساتھ جو فلسطینی ان کو سپورٹ بھی کریں, ٹھیک ہے نا. ان سارے مدینہ کو یاد کریں, ٹھیک ہے, اور ان سارے مہاجرین علی مثال دوبارہ قائم کریں. اور تیسرا یہ کریں کہ پھر اب جب باتوں سے بھی نہیں مانتے, پھر ان کے خلاف جنگ شروع کریں. جب 5 مالک صحیح طاقتور ہو گئے, جب جنگ کریں گے تو اسرائیل پھر واقعی مجبور ہوگا پیچھے ہٹنے پہ, اور یہ ہے ایک سمپل سا سلوشن ہے, بجائے رونے کہ وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. اسٹیٹمنٹ دیں, بیانات دیتے رہیں, لیکن بجائے جنگ کے کوشش کریں جنگ روک دیں. کیونکہ کچھ وقت ہوتے ہیں جن پہ مسئلے سے کام لینا ہوتا ہے, جس طرح مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے. کیوں شفٹ ہوئے تھے نبی؟ کیونکہ اس وقت اس نہ کی پاور نہیں تھی, ٹھیک ہے. کچھ حالات ہوتے ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہوتا ہے, بجائے ہر وقت غصہ دکھانے کے کچھ حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. مکہ سے مدینہ شفٹ ہوئے, وہاں طاقت نہیں اور مسلمان ہوئے, مزید اسلحہ جمع کیا, مزید طاقتور ہوئے, معاشی لحاظ سے ہر لحاظ سے مزید طاقتور ہو کے واپس مکہ میں گئے, مکہ پورا فتح کر لیا, ٹھیک ہے. جو کام مکہ میں رہتے ہوئے نہیں ہوا تھا, باہر جا کے کچھ عرصہ باہر جا کے محنت کی, باہر جا کے وہاں پہ ورکنگ کی, وہ ہو گیا کام. اس طرح کچھ ٹائم کے لیے کچھ مسجد کی خاطر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. جب شیر شکار ہوتا ہے تو پیچھے ہٹتا ہے, پھر آگے جا کے اٹیک کرتا ہے, سمجھیے. تو کبھی کبھی پیچھے ہٹنے میں بھی مسلط ہوتی ہے. تو میرا یہ سمپل تھا جو میرے نزدیک حال ہو سکتا ہے. پھر ابھی آگے جا کے باتیں ہیں کہ واقعی کوئی اللہ کرے کہ وہاں پہ جو سیکولر دونوں طرف اچھے ایکسٹریمسٹ لوگ, سیکولر نہیں کہتا میں, ایکسٹریمسٹ لوگ جو ہے نا وہ اگر ختم ہو جائیں اور اچھے لوگ اوپر آ جائیں تو وہ بات کو سمجھیں, اور پھر وہاں 1 اسٹیٹ سولوشن جو میرے نزدیک بہترین سولوشن ہے, جو میں نے حل بتایا آپ کو, جو 3 ویڈیو بنائی ہیں اس کے آخری ویڈیو میں نے آپ کو حل بتایا, اس میں بتایا کہ 1 اسٹیٹ سولوشن کیا ہے. تو میں نے تو وہ تھوڑا سا بیسٹ ہے, لیکن ابھی میرے خیال سے 2 اسٹیٹ سولوشن پہلے نافذ کیا جائے, اس کے بعد پھر لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے 1 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جایا جائے. یہ جی ہے میری طرف سے حل, میری رائے. کوئی بھی اختلاف ہے آپ کمنٹ سیکشن میں نیچے میرے اختلاف ہے رائے کر سکتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. میں بھی کافی پوائنٹ میرے ذہن میں تھے, میں کافی باتیں آگے پیچھے کر گیا ہوں یا مس کر گیا ہوں, یا پھر کوئی بات غلط کر گیا ہوں, کوئی بری لگی, آپ کمنٹ میں بھی مجھے کہہ سکتے ہیں. اور اگر پھر بھی بری لگی تو اس کے لیے میں وہاں سے معذرت, اور ملتے ہیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں. یہی تھی آج کی ویڈیو, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے نا تمام
جو خاندان اس میں مشکل میں، چاہے پھر اسرائیل میں یا پھر فلسطین میں، ان کی مدد فرمائے، خاص کر جو بھی غزہ کے لوگ مشکل میں ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ان کی جو مشکلات میں آسانی، ان کی مشکلات ہیں ان میں کمی کرے، اور ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اور جو لوگ اسرائیل کے فلسطین کو نقصان پہنچا جاتے ہیں ان کو بھی تباہ کرے، اور جو لوگ فلسطینیوں کے اندرونی دشمن ہیں اور اندر سے ان کو تباہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ کرے اور نیست و نابود کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا ہم ختم کرتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو جو میں نے باتیں کی ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو ملتے ہیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کرتے رہیں تاکہ دنیا میں امن و سکون آ سکے۔ ملتے ہیں جی آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔